बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने खुद को तहरीक इंसाफ का पैटर्न इन चीफ मुकर्रर कर दिया। उन्होंने खुद को ये एजाज़ी ओहदा नवाज दिया और इसलिए नवाजा है क्योंकि उनको शायद मेरा ख्याल है ख़तरा है कि मज़ीद उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उसके फ़ैसले आने वाले हैं, तो तहरीक इंसाफ की जो सरबराही है, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उससे तो वो हाथ धो बैठे हैं। मुझे वक्त याद है जब इमरान खान साहब नवाज शरीफ के ऊपर माजी में तनकीद किया करते थे और कहा करते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर नाहिल हो चुके हैं और वो पार्टी की सरबराही नहीं कर सकते। उस वक्त पाकिस्तान की अदालत उज़्मा जिस तरह से पोलिटिसाइज हुई, जिस तरह से वो साकिब निसार नामी प्रोडक्ट्स जिनको मोरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और वो खुद मोरा था, वो खुद किसी वक्त में इतराफ़ करेगा कि वो किसका मोरा था, क्योंकि जनरल बाजवा तो कहता है वो हमारा मोरा था। तो जब उस वक्त इमरान खान साहब नवाज शरीफ के किरदार पर, उनकी सियासत पर तनकीद करते थे, तो वक्त की और इक़्तिदार की सितम ज़रीफ़ी मुलाज़ा फरमाएँ कि आज इमरान खान साहब पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हाथ धो बैठे और खुद को पैटर्न इन चीफ बना दिया। वो हाल हो गया ना कि खसियाना बिल्ली खंबा नोचे। और इमरान खान साहब ने खुद को ये एजाज़ी ओहदा इसलिए दिया है क्योंकि उनको पता है कि उनके खिलाफ केसेस के फैसले आने हैं। 9 मई के केसेस के फैसले, 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना केस, उसके बाद वो साइफर केस, मतलब कितने केसेस हैं उनके ऊपर। तो खान साहब कोई ना कोई तो केस में तो उनको सज़ा होनी है। अब उन्होंने किया क्या? अब उन्होंने जी दोबारा से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को ये जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं कि वो एहतजाजी तहरीक की मजबूत हिकमत अमली को मुरतब करें। अब वो बात कर रहे हैं कि जी जेल से एहतजाजी तहरीक की जो है ना क़यादत करूँगा, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में सिकंदर सुल्तान राजा, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जंगल का बादशाह पूरी तरह मुलव्वस थे, पूरी तरह इसमें जो है ना वो मुलव्वस थे। अब वो जंगल का बादशाह किसको कह रहे हैं? मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को, और वो उनको मुखातिब करके ये बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जंगल का बादशाह मुलव्वस था, ये लोग मुलव्वस थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया और वो ट्वीट में एक बार फिर उन्होंने वही चूठो चूट चौताली प्रोग्राम जो है वो उसके बारे में, जिस तरह वो पहले बात करते रहे कि जी मेरे खिलाफ अमेरिका की साजिश थी, मेरी जमात को खुद लाइन लगा दिया गया, मैं नाकाबिल शिकस्त था तो मुझे जो है ना दीवार से लगा दिया गया। मतलब वही बातें जो घिसी पिटी बातें हैं, वही पुरानी बातें जो पहले करते रहे हैं, वो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन जो पैटर्न इन चीफ का एजाज़ी ओहदा उन्होंने खुद को नवाजा है, पैटर्न इन चीफ की एहतजाजी तहरीक का धड़न तख्ता करने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली है और इदारे इस हवाले से चौकस हैं। सबको पता है कि खान साहब की हिकमत अमली क्या है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उनको सज़ाएं होने जा रही हैं और 9 मई के केसेस में किसी तौर भी पाकिस्तान की रियासत किसी ऐसे शख्स को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है जिसने पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस को और फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई कि जिसके तहत उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, और उसके ख़िलाफ़ हाई प्रोफाइल बगावत करवाने के लिए जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, 9 मई 2023 को इमरान खान साहब ने यह सारा कुछ इसलिए किया था ना कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का तख्ता उल्टाया जा सके और उनका तख्ता उलट जाए और उसके बाद हाई प्रोफाइल बगावत हो जाए और फिर फौज के अंदर इतनी बगावत हो जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल फैज़ को दोबारा से वापस ले आए। तो सर खान साहब ने ये जो प्लान बनाया था ये अपनी मौत आप मरा। अब वो जो ट्वीट कर रहे हैं उस ट्वीट के अंदर उन्होंने दोबारा वही बातें की हैं कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, 26वीं आईनी तरमीम अदलिया से फ्रॉड है, 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया का गला दबा दिया है, पाकिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत इस काबिल नहीं है कि इनके साथ बात की जाए। एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं, क्या साथ दे रहे हैं बताएं, क्या साथ दे रहे हैं? आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने IMF को ख़त लिखा, आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर KPK तैमूर सलीम जगड़ा ने ख़त लिखा कि जी मौजूदा हुकूमत को IMF पैसे ना दे और इनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना करे। ये पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है तो और क्या है?
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مشکل حالات میں حکومت کا ساتھ دیا، اکانومی کے لیے حکومت کا ساتھ دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک اعتماد کامیاب ہوئی تو شہباز شریف 16 مہینے کے وزیر اعظم تھے۔ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، وفاق میں مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت بنی اتحادیوں کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی حکومت بنی۔ اس حکومت کے بننے کے بعد شوکت ترین جو اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے عمران خان کی گورنمنٹ کے، جب عمران خان کی حکومت فارغ ہوئی تو انہوں نے IMF کو خط لکھ دیا اور پاکستان دشمنی پر اترے۔ یہ پاکستان دشمنی نہیں تھی تو سر اور کیا تھا؟ اب اسرائیل کی جو حمایت ہے وہ کس کے ساتھ ہے آپ سب کو پتہ ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کس کو سپورٹ کرتا رہا یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اسرائیل کے فائنانسر کون ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کس طرح ان کی جماعت کو فنڈنگ ہوتی رہی اور کس کس ملک سے ہوئی اور کس کس ملک نے ان کو پیسے دیے۔ بھارت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کو فنڈ کرتا رہا۔ آپ آج بھی تحریک انصاف کے اکاؤنٹس اٹھا کر دیکھ لیں، فورن اکاؤنٹس اٹھا کر دیکھ لیں تو بھارتی پیسے سے تحریک انصاف کی فنڈنگ ہوتی رہی ہے، اس سے فنڈ ریزنگ ہوئی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آن دا ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں نے خود وہ فیکٹس کے طور پر وہ چیزیں دیکھی ہیں۔ تو سر آج جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے وہ بڑی وہ چوتالی پروگرام دوبارہ سے انہوں نے شروع کر دیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے پیغام دیا کہ پاکستان نے سمڑیال انتخابات میں ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ ظلم کے ذریعے ان کا نظریہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سمڑیال کے الیکشن میں آپ کی جماعت کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی وہ نشست تھی، ارشد بڑائچ مرحوم جو ہے اس نشست پر دو سے تین بار MPA بنے، آئی تھنک 3 بار MPA بنے تھے، تو وہ نشست تو نون لیگ کی تھی، اسی نشست پر نون لیگ جو ہے وہ کامیاب ہوئی، بائی الیکشن میں نون لیگ اس سیٹ کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی عوام کا فیصلہ وہی ہے جو 8 فروری کو انہوں نے سنایا تھا۔ 8 فروری کو اگر عوام آپ کے مطابق آپ کو ووٹ دے رہی تھی تو پھر ایک صوبے کے اندر آپ کی حکومت کیسے بن گئی، جہاں پر آپ رنڈی رونا رو رہے ہیں کہ جی آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا، آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی، آپ کا مینڈیٹ چوری کر کے لے گئے۔ اچھا، جس صوبے میں ان کی حکومت بنی وہاں پر مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، جدھر ان کی حکومت نہیں بنی وہاں پر مینڈیٹ چوری ہو گیا، چوتالی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس الیکشن میں بھی وہی بے شرمی سے دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ کو پیروں تلے روندا گیا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کے انتخابات میں قاضی فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ اور جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے۔ یہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کو وہ یہ ٹارگٹ کرتے ہوئے جنگل کا بادشاہ کہہ رہے ہیں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں 8 فروری ایک بہت بڑا انقلاب تھا، 8 فروری کو 2/3 مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہمیں ضمنی انتخابات میں ہروایا گیا کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ میں جیل سے باہر نہ آ جاؤں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حیثیت اب سیاسی لاشوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اگر سیاسی لاشوں سے بڑھ کر ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے تو موجودہ حکومت جس نے اس مشکل وقت میں جنگ کے دوران بھارت کی کمر توڑی، افواج پاکستان اور سیاسی قیادت نے مل کر بھارت کو 4 نشانے چت کیا اور عبرتناک شکست سے دوچار کیا، تو سر آپ کے مطابق تو یہ فارم 47 کی حکومت تھی نا، اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، یہ حکومت چوری شدہ تھی، تو یہ حکومت نے بھارت کو اس کی زبان میں جواب دیا۔ وہی بھارت جہاں پر آپ کے بڑے گیت گائے جا رہے ہیں، جہاں پر آپ کی پاپولیرٹی، آپ کی فین فالوئنگ، آپ کے جو ہے وہ محبت میں بڑے بڑے گانے سنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو قوالیاں سنائی جا رہی ہیں آپ کی محبت میں، تو بہرحال عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں سر وہ ساری زندگی اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو کرش کرنا لندن پلان کا حصہ تھا جو نواز شریف نے جنگل کے بادشاہ قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ اگر تحریک انصاف کو فارغ کرنا لندن پلان کا حصہ تھا، اگر تحریک انصاف کو فارغ کرنا لندن پلان کا حصہ تھا تو تحریک انصاف آج اس موجودہ سسٹم سے مکمل طور پر ایلیمینیٹ ہوتی۔ لندن پلان تو نواز شریف کے خلاف بنا تھا، 2014 میں بنا تھا، اس وقت کون ملوث تھا؟ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری، آپ بریگیڈیئر اعجاز شاہ اس پلان کو ترتیب دینے والے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور پاکستان کے وہ بہت سے پرومیننٹ صحافی جو نواز شریف صاحب کے بڑے مخالف تھے، آج کل وہ باہر کے ملک بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ سر اسی لندن پلان کا حصہ تھے۔ طاہر القادری صاحب کس طرح سے آئے تھے اور ان کو کون لایا تھا،
اور کیڑا بندہ انہوں نے لیا کہ تواڈے سر چ انہوں نے بہایا سی وہ بھی ساری دنیا نو پتہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی تحریک انصاف کی سازش تھی تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت ہو جاتا، کیوں نہیں ہوا ثابت؟ سی سی ٹی وی فوٹیج اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، آپ نے ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا، آپ نے پاکستان کی اسٹیٹ کی ثانوی حیثیت کو چیلنج کیا، آپ نے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف عرضہ سرائی کی، ٹویٹر کے اوپر ٹرولنگ کی، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گراؤ کیا، کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس پر اٹیک کیا، آپ کے لوگ ڈنڈا بردار وہاں پر گئے، وہاں پر کروڑوں کا نقصان ہوا۔ کتنے کا؟ کروڑوں کا نقصان ہوا۔ تو وہ سر نقصان کس نے ادا کرنا ہے؟ ریاست نے ادا کرنا ہے نا اپنی جیب سے، آپ کی کسی جماعت کے فرد واحد نے تو نہیں ادا کرنا۔ جو نقصان ہوا وہ نقصان پاکستان کی ریاست ادا کر رہی ہے۔ پھر اس طرح کی بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر مفلوج ہے، سکندر سلطان راجہ کے جانے کا وقت آیا تو 26ویں ترمیم کے ذریعے نئے قاضی فائد عیسیٰ پیدا کر دیے گئے۔ سکندر راجہ کی مدت ختم ہو جانے کے باوجود آج تک صرف دھاندلی کی صورت کاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی کی صورت کاری کے لیے بٹھایا ہوا ہے، چوٹو چوٹ چتالی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود 2 این آر اوز کی پیداوار ہے۔ جب مشرف سے آپ این آر او کر رہے تھے تب این آر او نہیں تھا، جب آپ مشرف کے ریفرینڈم میں اس کو ووٹ دے رہے تھے وہ این آر او نہیں تھا۔ آج آپ اس موجودہ حکومت پر الزام لگا رہے ہیں وہ این آر او تھا کہ مشرف کو اقتدار سے ہٹانا تھا۔ پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹیز نے میثاق جمہوریت کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی کیا۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی نے 2007 میں جو نواز شریف اور بینظیر کا تحریری معاہدہ تھا، ان 2 پاکستان کے سینئر سیاستدانوں نے اس بات پر معاہدہ کیا کہ ایک ڈکٹیٹر کو غیر جبری طریقے سے جو اقتدار پر قابض ہوا اس کو اس اقتدار کے عہدے سے، اقتدار کے ایوانوں سے ہٹایا جائے۔ اس کو ہٹا دیا گیا۔ آپ کو شاید اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ پرویز مشرف کو کیوں ہٹایا گیا، کیونکہ آپ تو پرویز مشرف کے ریفرینڈم کی پیداوار تھے نا خان صاحب، آپ نے تو اس کو ووٹ دیا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں، میں 2 سال سے قید میں ہوں، میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید میں رکھا گیا، عدلیہ انسانی حقوق کا دفاع نہیں کرتی۔ جب نواز شریف کی بیٹی مریم، شہباز شریف کے بیٹے حمزہ، احسن اقبال، خواجہ آصف، اس کے بعد خورشید شاہ، فریال تالپور، آصف علی زرداری، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق اور بہت سے لوگ، جب ان کو جیل میں رکھا گیا تھا تب اس وقت انسانی حقوق پامال نہیں ہو رہے تھے، ان کو تو 2 نمبر کیسز میں جیل میں رکھا گیا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لیں، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ بس ایک خواب ہی رہے گا۔ مطلب اتنا بڑا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو حکومت خود 2 این آر اوز کی پیداوار ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلے مشرف اور پھر باجوہ سے این آر او لیا اور اب اپنی چوریاں معاف کروا رہے ہیں۔ شہباز شریف لیلا کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے، دور جاتا ہے تو ایسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حکمران اور 26ویں ترمیم والے جج کسی کو کیا انصاف دے سکتے ہیں؟ وہ پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جس پاکستان کی اسٹیٹ سے، جس پاکستان کی ریاست سے، جس پاکستان کے اداروں سے انہوں نے بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، انہی کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو سر یہ خان صاحب کا وتیرہ ہے اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ شکنجہ ان کے گرد سخت ہو رہا ہے، تو انہوں نے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ لیکن سر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خان صاحب کی معافی کا راستہ بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اداروں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، ان کو یہ باور کروا دی گئی تھی، اور بلکہ اب تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ناقابل اعتبار سیاستدان جو 3.5 سال اس ملک کا بیڑا غرق کر کے گئے، اکانومی کو، پاکستان کی اکانومی کو رینٹل اکانومی بنا کر گئے، وہ کسی طور بھی اعتماد کے قابل نہیں ہے اور ان پر اعتماد ساری زندگی نہیں ہوگا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔